शैतानी तसल्लुत। क्या ये रोशन नूरानी कल्ब और वो तारीख व सियाह कल्ब बराबर हो सकते हैं कि जिसकी उम्मीदें तारीख, जिसकी ख्वाहिशात खबीसा और बेशुमार, जिसको शैतान अपना ठिकाना और घर बना चुका है और हर सुबह को उठते ही उसे ये मुबारकबाद पेश करता है कि ए खाना खराब, जिसकी दुनिया और आखिरत दोनों खराब गई, मेरी जान तुझ पर फिदा। मैं दुनिया और इसके बाद हशर में भी तेरा साथी हूँ और तू हर जगह मेरा साथी है। अगर तू शिकावत व बदबख्ती के घर में जाए तो मैं और तू दोनों शिकावत और रसवाई के शरीक हाल हैं। चनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, और जो शख्स रहमान की याद से गाफिल होकर ज़िंदगी बसर करता है, हम इस पर एक शैतान तईनात कर दिया करते हैं और वो इसके साथ रहता है, और बावजूद के शयातीन गुनाहगारों को राह से भटका देते हैं, ताहम गुनाहगार अपने तयन ख्याल करते हैं कि वो राह रास्त पर है। यहाँ तक कि जब गुनाहगार हमारे हुजूर में हाजिर होगा तो शैतान को देखकर कहेगा, ए काश मुझ में और तुझ में मशरिक़ व मगरिब का फासला होता तो बराबर साथी है। चूँकि तुमने साथ ही नाफरमानी की है, इसलिए अज़ाब में भी तुम दोनों एक दूसरे के शरीक हाल हो। सूरह अज़-ज़ुख़्रुफ़। इन आयत में अल्लाह ताला ये खबर देता है कि रहमान के ज़िक्र को यानी कुरान हकीम को, कि जो इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है और जिसमें बरकतें ही बरकतें हैं, जिसने बुला दिया और एराज़ किया, इसके पढ़ने से आंखें बंद कर ले, इसकी फ़हम व बसीरत और इस पर गौर व तदब्बुर करने से और इससे मुराद इलाही के समझने से आंखें फेर ले, तो अल्लाह ताला इसकी सज़ा ये देता है कि इस पर इसके शैतान को मुसल्लत कर देता है और वो इसका ऐसा रफ़ीक व साथी बन जाता है कि न हदर में इसका साथ छोड़ता है, न सफ़र में, न घर में, न बाहर। यही इसका मौला, दोस्त, रफ़ीक, साथी और कुंबा दार बन जाता है। एक ही माँ की छातियों से दूध पीने वाले मुस्तक़बिल में कभी मुतफ़र्रिक़ नहीं हो सकते। फिर अल्लाह ये खबर देता है कि जो राह के अल्लाह और अल्लाह की जन्नत की तरफ जाती है, शैतान अपने रफ़ीक को इससे भटका देता है और दूर फेंक देता है, और इस पर भी ये गुमराह अपने को रुश्द व हिदायत का अलमबरदार समझता है। यहाँ तक कि जब ये दोनों क़यामत के दिन परवरदिगार आलम के हुज़ूर में हाजिर होंगे, ये अपने शैतान को देखकर कहेगा, काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक़ व मगरिब की दूरी होती। अरे ओ शैतान, तूने दुनिया में भी मेरा साथ न छोड़ा और मुझे राह हक से भटका दिया, हिदायत व रुश्द से दूर कर दिया, यहाँ तक कि मुझे हलाक कर दिया, और आज भी तू मेरा साथ नहीं छोड़ता। ये कायदा है कि कोई मुसीबत ज़दा आदमी किसी दूसरे को इस मुसीबत में फंसा देखता है तो एक गौना से तसल्ली हो जाती है कि ये भी इसी बला में मुब्तला है जिसमें मैं मुब्तला हूँ। लेकिन अल्लाह ताला इस आयत में ये खबर देता है कि यहाँ इसको इस किस्म की तसल्ली भी मैसर नहीं होगी। एक साथी अपने साथी को अपनी मुसीबत में शरीक पाता है तो उसे एक गुना राहत, फरहत और तसल्ली होती है, जैसा कि सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने भाई सखर की मौत पर कहा है, अगर मेरे इर्द गिर्द अपने भाइयों पर रोने वालों की कसरत न होती तो मैं अपनी जान को हलाक कर लेती, और गो वो लोग मेरे भाई जैसे लोगों पर नहीं रोते, लेकिन फिर भी नफ्स को कुछ न कुछ तसल्ली ज़रूर हो जाती है। ए सखर,
میں تمہیں اس وقت تک نہیں بھولوں گی جب تک کہ میں زندہ ہوں اور میری لاش قبر میں نہ جائے گی۔ ذیل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ اہل دوزخ کو اس قسم کی تسلی بھی نصیب نہیں ہوگی، اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ دے گا۔ سورۃ الزخرف۔ شیطان کا اسلحہ اور ہتھیار۔ معاصی کی یہ بھی ایک سزا ہے کہ انسان خود اپنے دشمن شیطان کو اپنے خلاف اسلحہ مہیا کر دیتا ہے جن کے ذریعے وہ اس پر ظفر یاب ہوتا ہے۔ گناہ شیطان کا ایسا لشکر ہے کہ وہ اس کے ذریعے انسان کے خلاف لڑتا اور اس پر غالب آتا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے دشمن سے پالا ڈالا ہے جو چشم زدن کے لیے بھی اس سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ سوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جاگتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان سو جاتا ہے لیکن شیطان نہیں سوتا۔ انسان غافل اور بے خبر ہو جاتا ہے لیکن شیطان غافل اور بے خبر نہیں ہوتا۔ انسان شیطان کے کنبے کو نہیں دیکھتا لیکن شیطان اسے اور اس کے سارے کنبہ کو دیکھتا ہے اور طاق میں لگا رہتا ہے، اور ہر حالت میں وہ اپنی عداوت کا کام کرتا رہتا ہے۔ مکر، فریب، دھوکہ بازی، دھوکہ دہی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا، اور جہاں کہیں شیطان اسے لے جانا چاہتا ہے گھسیٹ کر لے جاتا ہے اور مقررہ جگہ پر پہنچا ہی دیتا ہے، اور انسان پر غلبہ پانے کے لیے وہ اپنے ابنائی جنس شیاطین انس و جن کی پوری مدد حاصل کر لیتا ہے۔ شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے قوائل و ضلالت کے فندے ہر جانب ڈال رکھے ہیں، اور شرک باللہ کی نہایت ترکیب سے نشر و اشاعت کرتے رہتے ہیں۔ ہر زمین پر، ہر گلی کوچہ میں دام تزویر بچھائے بیٹھے رہتے ہیں۔ سب سے بڑا شیطان اپنے اعوان و انصار اور دیگر شیاطین کو ہر طرح ورگلاتا ہے کہ دیکھنا یہ انسان تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ازلی دشمن ہے، کسی طرح بھی یہ تمہارے داؤ سے بچنے نہ پائے، کسی طرح بھی ایسا نہ ہونے پائے کہ یہ تو جنت میں جائے اور تم دوزخ کا ایندھن بنو، رحمت اس کے حصے میں جائے اور تمہارے حصے میں لعنت ہے۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے اور تم نے اس کی وجہ سے کیسے ذلتیں برداشت کی ہے۔ ہمارے لیے لعنت، پھٹکار اور رحمت خداوندی سے بات کا اصل سبب ہی انسان ہے۔ پوری کوشش کرو تاکہ اس مصیبت و ابتلا میں انسان بھی تمہارا شریک ساتھی بن جائے۔ انسانوں کے نیک اور صالح بندوں نے جنت میں ہم کو اپنا شریک ساتھی نہیں رہنے دیا، تو تم بھی اسے جنت میں چین سے کیوں رہنے دو، جہنم کا ساتھی بنا چھوڑو۔ جہاد اور شیطان۔ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ آدم اور آدم کے اولاد اس سخت ترین دشمن سے دوچار ہے اور شیطان ان پر پوری طرح مسلط ہے۔ اس نے انسان کی امداد و اعانت فرمائی اور بڑی بڑی فوجیں اس کے زیر کمان دے دی تاکہ وہ اپنے اس ازلی دشمن کا پوری قوت سے مقابلہ کرے۔ ساتھ ہی ساتھ انسان کے دشمن شیطان کی بھی بڑے بڑے لشکر دے کر مدد کی تاکہ اولاد آدم کے ساتھ پورا مقابلہ کرے، اور اس دنیا کو جو آدم کے مقابلے میں ایک سانس اور ایک لمحہ کی سی حیثیت رکھتے ہیں، جہاد کا میدان قرار دیا تاکہ اولاد آدم زندگی پر اپنے دشمنوں کے مقابلے میں جہاد کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے تعلیمات، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے ان کو جنت دے گا۔ یہ لوگ جان و مال کی پرواہ نہ کر کے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو دشمن کو مارتے اور خود شہید ہو جاتے ہیں۔ سورۃ اور پھر اس نے یہ بھی خبر پہنچا دی کہ جنت کا وعدہ ہے، کبھی اس کے خلاف نہ ہو۔
اپنی بڑی بڑی کتابوں میں تورات، انجیل، قرآن حکیم میں اس وعدے کو پوری پختگی کے ساتھ اللہ نے دہرایا، اور پھر اس نے یہ بھی فرما دیا کہ وعدے کا ایفا کرنے والا اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ اس سودے کی قدر کریں گے ان کو میں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اب یہ بندوں کا فرض ہے کہ وہ سوچے اور غور کرے کہ یہ سودا کون کر رہا ہے، خریدار کون ہے، اور اس پیش بہا سامان کی قیمت کیا مل رہی ہے، سودا کس کے ہاتھ دیا جا رہا ہے۔ ان تمام باتوں پر غور کرے اور سوچے کہ اس سے بڑھ کر کون سی فلاح اسے میسر آ سکتی ہے اور کون سی تجارت اس سے زیادہ سود مند اسے مل سکتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پورے وسع کے ساتھ مومن بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، میں تم کو ایسی سوداگری نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانیں لڑا دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تم کو وحشت کے باغوں میں لے جا کر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور عمدہ مکانات ہمیشہ باقی رہنے کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور نعمتیں بھی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو۔ اللہ کی جانب سے تمہیں مدد ملے گی اور تم عنقریب ملک فتح کرو گے۔ مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا۔ سورۃ الصف۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مخصوص عنایت ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں پر شیطان کو مسلط نہیں ہونے دیتا۔ مومن بندہ ساری مخلوق سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور اس لیے محبوب ترین عمل یعنی جہاد اس پر لازم کر دیا، اور اس محبوب ترین عمل کا انجام دینے والا ساری مخلوق سے زیادہ بلند مرتبہ، عرفہ و اعلیٰ شان کا مالک گردانا گیا۔ جہاد تقرب الہی کا سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور اس لیے جہاد و جنگ کا مقدس علم اس نے اسی کے ہاتھ میں دے دیا جو ساری مخلوق میں مخصوص و ممتاز درجے کا حامل ہے، اور وہ انسان کا قلب ہے۔ قلب ہی معرفت الہی، محبت خداوندی، عبودیت و اخلاص، توکل و انابت کا محل اور مقام ہے، اور اس لیے اسی کے ہاتھ میں اس جنگ کی باغ دوڑ دیکھ دی اور قیادت سپرد کی گئی، اور پھر فرشتوں کا لشکر اس کے ساتھ کر دیا گیا کہ کسی حال میں بھی وہ مومن بندے سے علیحدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ سورۃ الرعد۔ یعنی ایک کے پیچھے ایک لشکر کے فوجی دستے چلے آتے ہیں، ایک لشکر آیا اور یہ گیا تو دوسرا آیا، وہ گیا تو اس کی جگہ تیسرا آیا۔ ایک طرف لشکروں کا ورود ہو رہا ہے، دوسری طرف میدان جہاد میں اسے ثابت قدمی کی برکتیں عطا فرماتا ہے اور خیر و فلاح کی بشارتیں بھیجتا ہے، اور انعامات و اکرامات کے بڑے بڑے وعدے فرماتا ہے، صبر و ثبات کی تاکید کرتا ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کہتے ہیں، گھڑی بھر صبر کر لو اور اپنے دائمی استراحت اور انعامات یزلی کے مالک بن جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی امداد کے لیے ایک اور لشکر بھیج دیا، یعنی وہی کلام کا لشکر بھیجا اور اپنا رسول بھیجا، اس رسول پر اپنی کتاب بھیجی۔ ایک طاقت کے بعد دوسری طاقت، ایک مدد کے بعد دوسری مدد، ایک اعانت کے بعد دوسری اعانت کا سلسلہ اس نے جاری رکھا۔ ان اعانتوں کے بعد یہ انعام کیا کہ عقل کو اس کا وزیر اور مدبر، معرفت حق کے لیے اس کا مشیر و ناصر مقرر کر دیا، ایمان دیا کہ ثابت قدم رہ کر عملی اقدام کرے اور ہمیشہ اس کا معید و ناصر بنا رہے، یقین عطا فرمایا تاکہ حقیقت عمل پوری طرح اس پر واضح ہو جائے، اور اس طرح واضح ہو جائے کہ دشمنوں کے مقابلے میں
جہاد کرنے پر جو اللہ نے وعدے کیے ہیں ان پر ایسا یقین رکھے کہ گویا موعودہ چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ عقل بندے کی عسکری تنظیم کا قائد ہے اور معرفت امور جنگ، اسباب حرب اور مواقع جنگ کا ناظم اور ایمان ثابت کرنے کے شعبہ کا محافظ کہ ہمہ وقت اس کے اندر صبر و ثبات کی روح پھونکتا رہتا ہے اور یقین جذباتی جہاد کو فروختہ اور بیدار کرنے والا باعث ہے تاکہ پوری قوت سے دشمنوں پر نیز اللہ تعالیٰ نے دوسری ظاہری باطنی امداد سے بھی اسے نوازا تاکہ پوری استعداد قابلیت سے جہاد کا فرض انجام دے۔ آنکھوں مقدمۃ الجیش گردانہ کانوں کو خبر رساں دستہ قرار دیا اور زبان کو اس دستہ کا ترجمان اور ہاتھوں اور پاؤں کو اعوان و انصار گردانہ اور پھر فرشتوں اور حاملین عرش کو ان کی پشت پر کھڑا کر دیا کہ اس کے حق میں دعا و استغفار کرتے ہیں کہ گناہوں و لغزشوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے اور اسے جنت کا حقدار گردانے اور پھر حقیقی مدافعت و دفاع کا کام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا فرمایا۔ یہی اللہ کی جماعت ہے، یاد رکھو یقیناً اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہوگی۔ سورۃ المجادلہ۔ اور یہی جماعت حزب اللہ ہے جو ہمیشہ قادر و منصور کی حفاظت کی ہے۔ ترجمہ: اور بے شک ہمارا لشکر ضرور غالب آ کر رہے گا۔ سورہ صافات۔ جہاد کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہاد کی کیفیت اور طریقہ سکھلایا کہ کس طرح بندے جہاد کریں اور 4 ہی کلمات میں کیفیت جہاد کو واضح کر دیا۔ فرمایا: مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پیش آئے برداشت کرو، ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو صبر کی تعلیم دو اور آپس میں بھی مل جل کر رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ سورہ آل عمران۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کے بغیر جہاد انجام ہی نہیں پا سکتا۔ صبر دشمن کے مقابلے میں صبر و اثبات اور استقلال سے حاصل ہوتا ہے۔ دشمن سے مقابلہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ پوری ہمت و صبر سے اس کی مقاومت اور مقابلہ کیا جائے اور ہر ممکن طریقے سے اسے پشت کر دیا جائے۔ جب صبر اس بات کے ذریعے دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اسے ایک دوسری چیز کی ضرورت رہتی ہے اور یہ کہ آئندہ کے لیے دشمن سے اپنا تحفظ کر لیا جائے اور اس لیے سرحدوں کا تحفظ لازمی چیز ہے اور اس کی شرط یہ ہے کہ قلب کے مورچوں اور ناکوں کی پوری نگرانی کی جائے تاکہ دشمن میں مورچوں کے ذریعے اندر گھس نہ آئے۔ آنکھ، کان، زبان، شکم، ہاتھ، پاؤں یہ تمام ناکیں ہیں، ان کی پوری حفاظت کی جائے۔ دشمن ان ناکوں کے تاک میں لگا رہتا ہے اور پوری ہوشیاری سے حالات کا تجسس کرتا رہتا ہے اور نہایت خاموشی سے اندر گھس آتا ہے اور جو کچھ شہروں اور آبادیوں میں پاتا ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ان مورچوں اور ناکوں کی حفاظت اور عسکری نگرانی کی صورت یہ ہے کہ مورچوں اور ناکوں کا پوری طرح ہوشیاری سے انتظام کیا جائے اور کسی طرح بھی انہیں خالی نہ چھوڑا جائے۔ دشمن ان ناکوں کے قریب بھی نہ پہنچنے پائے۔ ناکوں سے ذرا بھی غفلت برتی جائے گی تو دشمن اندر گھس پڑے گا۔ غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو کہ انبیاء کرام اور مرسلین نظام کے بعد سب سے اعلیٰ افضل معاملہ کے حامل تھے اور شیطان الرجیم سے بالکل محفوظ تھے، جن کی حفاظت و حراست اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کر رہا تھا، لیکن جنگ احد کے موقع پر اس مورچہ اور ناکہ سے غفلت برتی گئی جس کی حفاظت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اور تاکید فرمائی تھی کہ کسی حال میں بھی اس مورچہ سے نہ ہٹنا، جس کا انجام یہ نکلا کہ دشمن سے
جو کچھ ہونا تھا ہوا۔